अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, ये जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है ज़िंदगी बदलें, ये अभी मेरी ये आज तीसरी थी ऑडियो जो है, ये तीसरी है, तीसरी अभी अपलोड होनी है। तो इतने यानी मेरी सोच से भी ज़्यादा जो लोग हैं ना, उन्होंने इसको पहले कोई यानी मैं अभी 2-3 दिन ही हुए हैं और हम यानी ज़िंदगी बदलें इस मौज़ू को बहुत ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है, बहुत ज़्यादा। यानी मैंने महसूस किया 1-2 दिन में कि लोगों ने इतना ज़्यादा इसे लाइक और पसंद किया, यानी कि हर बंदा चाहता है कि कोई बंदा मिले, यानी हर बंदा अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता है, लेकिन कैसे ये नहीं जानता कि कैसे। तो वो लोग इसलिए इसको ज़्यादा मैंने सोचा यानी लाइक इसलिए ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि ज़िंदगी बदलें। हुँ? यानी लोगों ने इसको सुना तो यानी ये मौज़ू उन्हें पसंद आया। ये उनकी ज़िंदगी के रिलेटेड था। अब वो गहराई से और तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनकी ज़िंदगी ज़रूर बदल जाएगी, जैसे कि मेरी। आज हम आयत नंबर 110 से पढ़ेंगे, सूरत बकरा है। अल्लाह कहता है, आयत नंबर 110 है, अल्लाह कहता है और नमाज़ कायम करो, वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। ये आगे ज़रा सुनिएगा गौर से। नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें और तुम अपने लिए जो खैर भी आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ पाओगे। बेशक अल्लाह उन कामों को खूब देखता है जो तुम कर रहे हो। ठीक है, यानी अल्लाह तबारक व तआला कहता है नमाज पढ़े, यहाँ फिर नमाज का हुक्म आया और ज़कात का हुक्म आया। अल्लाह कहता है जो भी तुम अपने लिए खैर भेजते हो, हम जो भी दुनिया में नेक काम करते हैं वो अल्लाह के पास हमारे जमा है। गुनाहों से बचते हैं, नेक काम करते हैं, झूठ से बचते हैं, अपने लिए नेकियां जमा करके आगे भेजते हैं, सब्र करते हैं। तो अल्लाह कहता है जो कुछ भी तुम खैर अपने लिए आगे भेज रहे हो उसे मेरे पास यानी जब तुम मेरे पास आओगे दोबारा लौट कर तो तुम्हें यहाँ वो जो तुमने आगे भेजा हुआ है उसे मेरे यहाँ पाओगे। बेशक अल्लाह को उन कामों की बखूबी खबर है जो कुछ तुम कर रहे हो। बल मन असलमा वजहहू, अल्लाह कहता है क्यों नहीं जिसने अपनी ज़ात को अल्लाह के ताबे कर दिया, इस हाल में कि वह नेकी करने वाला हो तो इसके रब के यहाँ उसके लिए अजर तैयार है। ऐसे लोगों को वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, यानी पहले अल्लाह कह रहे हैं आयत नंबर 110 में कि नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करें और जो तुम अपने लिए आगे खैर भेज रहे हो उसे अल्लाह के पास पाओगे। अल्लाह तुम्हारे उन कामों को देख रहा है जो कुछ तुम कर रहे हो। आगे अल्लाह कहते हैं यानी क्यों नहीं जिस शख्स ने अपनी ज़ात को अल्लाह के हवाले कर दिया, अल्लाह के ताबे कर दिया, उसके हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने लग गया। अल्लाह कहता है इस हाल में कि वो नेकी करने वाला हो तो उसके रब के यहाँ उसके लिए अजर है और ऐसे लोगों को ना कोई खौफ होगा ना ही वो गमगीन होंगे। कितनी प्यारी आयत हैं, दिल को सुकून देने वाली। दिल को सुकून देने वाली ये आयत है ना कि हम जो कुछ भी दुनिया में रहकर, ये दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी है, आज हैं कल नहीं है। पीछे हमने पढ़ा ना कि अल्लाह कह रहा है मैं जो कुछ तुम कर रहे हो मैं उसे देख रहा हूँ। वल्लाहुम बसीरुम बिल इबाद, यानी अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब हम यहाँ घर में किसी बच्चे को कहते हैं मैं तुम्हें देख रही हूँ, तो वो बच्चा ऐसे मसलन ऐसे सहम जाता है और वो फिर सही काम करने लगता है। अल्लाह बंदे को कह रहा है मैं तुम्हें देख रहा हूँ जो कुछ तुम कर रहे हो। मैं ये सोचती हूँ कि जब बंदा बुरे काम करता है या झूठ बोलता है या कोई ऐसा काम करता है तो उसके ज़हन से ये बात निकल जाती है कि मुझे अल्लाह देख रहा है। गुनाह वाले काम करता है कि मसलन कोई भी गलत काम किसी भी ज़िम्रे में हो
تو وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہم؟ تو اگر مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نیک کام کر کے اپنے لیے خیر آگے بھیج رہا ہوں، تو قیامت کے دن نہ مجھے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی میں غمگین ہوں گا۔ اور جو خیر ہم نے اللہ کے پاس جمع کرائی ہے، وہ اللہ کے پاس جمع ہے۔ جب وہ خیر بھی ہمیں ملے گی، اللہ کہتا ہے جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو میں وہ دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں، جن کاموں کو تم آگے بھیج رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے اجر بھی اس نے تیار رکھا ہوا ہے، اور انہیں خوف بھی نہیں ہے اور غمگین بھی نہیں ہے۔ کتنی کی زندگی ہے ہماری؟ 50-60 سال زندگی ہے۔ اپنے ارد گرد میں ذرا نظر دوڑائیے گا کہ یہ جو آج کل لوگ فوت ہو رہے، کوئی ہو نہ کوئی جس کی عمر زیادہ ہو، نہیں تو 40 سے لگا لے، 40 سے 50 اس کے درمیان ہے، بڑا بھی ہوگا تو 60، یعنی 40 سے 60، 50 اس دوران، 40 سے 42، 45، 50، 55، بس اتنی کی عمر ہے۔ تو کتنے یہاں چند دن ہم یہاں رہیں گے، اور پھر جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، یہاں سے کما کے نیکیاں ہم آگے بھیجیں، پھر اللہ ہمیں اجر بھی دے گا، اور وہاں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی غمگین بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا جہاں انسان پناہ طلب کرے گا جہاں انسان پناہ طلب کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بدیع السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، ٹھیک ہے، یعنی آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، کہیں کوئی آپ کو کوئی ستون نظر آ رہا ہے؟ اس نے زمین بچھا دی ہے، زمین بچھائی، پھر اوپر اس نے پہاڑ رکھے۔ پہاڑ کس لیے رکھے؟ آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جو کمنٹ میں اس کا جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کیوں بنائے؟ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ زمین جب اللہ تعالیٰ نے بنائی تو وہ ڈول رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے اس لیے کہ وہ کہیں انسانوں کو لے کے ڈول نہ جائے۔ پہاڑ گاڑنے کا مقصد ہے کہ زمین کی سطح ہموار رہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ پہاڑ اللہ نے گاڑے ہیں کہ زمین کی سطح ہموار رہے، کہیں یہ ڈول نہ جائے انسانوں کو لے کے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جب یعنی زمین اور آسمان کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا، جتنی مرضی نظر دوڑا لیں، جہاں مرضی چلے جائیں، کوئی ستون آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، پھر ہم آگے چل کر پڑھیں گے، پھر اس کو سجایا اوپر، اور پھر اللہ نے زمین بچھائی، اور پھر زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معجزات ہیں۔ ان معجزات میں ایک یہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جو زمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک کر دیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو جائے نماز بچھائے اور زمین پر نماز ادا کر لے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین پاک کر دی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ مسلمان جہاں مرضی جائے نماز بچھائیں، یعنی پاک کر دیا تو نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہم سفر میں ہوتے ہیں، ہے نا، سفر میں ہوتے ہیں یا کہیں گئے آئے ہوتے ہیں کسی کے گھروں میں کہیں، تو اللہ نے تمام زمین پاک کر دی کہ میں جو ہے نا نماز جہاں مرضی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی صرف وہ اتنا کہتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کن کہنے سے کام ہو جاتا ہے۔ اپنی جب بھی دعائیں مانگیں تو اسے کن کا واسطہ دیں، یا اللہ تمہیں تیرے کن کا واسطہ، جو تو کن کہنا تو ہو جانا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اس دن سے، پھر یہ دوبارہ وہی آیت آئی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد قبول کی جائے گی۔ یہاں یہ ہائی لائٹ کر لیں، 2 دفعہ یہ آیات آئی ہے، یہ میری فیوریٹ آیات میں تھی، اس لیے میں نے یہ دوبارہ پڑھی۔ اللہ پاک کہتے ہیں اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہائی لائٹ کیا کہ اس دن سے ڈرو، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آنی، نہ ہی کسی کی کوئی سفارش قبول ہونی ہے، نہ ہی کوئی فدیہ قبول ہونا ہے، نہ ہی اس کی مدد کی جانی ہے۔
ٹھیک ہے، اسی کے آگے جھکیں، اسی کے آگے سجدہ کریں، اسی پر ایمان لائیں، وہ جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کری جائے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، تو تھوڑی سی زندگی کو ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں گے تو پھر آخرت کی زندگی میں انعام ہی انعام ہے۔ آگے آیت نمبر 134 ہے، تل کا اماتن قد خلت لہا ما کسبتا ولاکم ما کسبتم۔ یہ غور سے سنیں، غور سے، زندگی بدل نہ جائے آپ کی تو مجھے کہیے گا ذرا۔ یہ دیکھیں اس کا آیت نمبر 134 ہے، تل کا اماتن، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، ولا تسألون، اور تم سے ان کے کاموں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 134 ہے، اللہ کہتا ہے جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے، جو تم کما رہے ہو وہ تمہارے لیے، لاہا ما کسبت، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے، ولاکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ اعمال جو ہیں، عمل جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں۔ میرے عمل جو میں دنیا میں کام کر رہی ہوں، جو میں عمل کر رہی ہوں، وہ اس کا اجر مجھے ملنا ہے، اس کا سزا اور جزا میں نے بھگتنی ہے، جو میں نے کمانا ہے وہی میں نے آگے پانا ہے۔ ایک مزدور ہے، اس کی 25,000 روپیہ سیلری ہے مہینے کی، وہ سارا مہینہ کام کرتا ہے تو ظاہر ہے اسے 25 ملنا ہے۔ اگر وہ اوور ٹائم لگا رہا ہے اور دیانتداری ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے، کام زیادہ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ مالکوں کے پاس اس کے پیسے جمع ہی ہوتے ہیں نا۔ اوور ٹائم لگا رہا ہے، دیانتداری سے کام کر رہا ہے، مال کی پروڈکشن صحیح دے رہا ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر مالکوں کے پاس اس کے پیسے جمع ہونے ہیں نا۔ پھر وہ جب اس کی تنخواہ کا وقت آ جاتا ہے تو اسے تنخواہ بھی ملتی ہے، اور جو پھر اس نے اوور ٹائم اور کام لگایا، کام زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس کے پیسے بھی اس کو ملتے ہیں۔ کسی اور کو تو نہیں نہ ملتے، یا کوئی اور تو نہیں نہ لے جاتا، جو محنت کرتا ہے وہی لے کے جاتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم دنیا میں محنت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں محنت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو جو ہم نیکیاں کما کما کے آگے بھیج رہے ہیں تو پھر اللہ کے پاس ان نیکیوں کا اجر بھی ہے، اجر بھی ہمیں ملے گا، اور پھر ہمیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ہم غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے جس بندے نے نیک نیتی سے صحیح کام کیا اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہوتا۔ جو سارا مہینے میں ایک بار بھی چھٹی نہیں کرتا، دن یعنی محنت کرتا ہے بہت زیادہ، اوور ٹائم لگاتا ہے، تو اسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا، اس کے پیسے بھی زیادہ نکلتے ہیں، اسے خوف خطرہ بھی نہیں ہوتا، مالک بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہی حساب ہے کہ جو ہم کما کے یہاں سے لے کے جائیں گے، اگر ہم نے اسے دیانتداری ایمانداری سے کمایا ہوگا، اوور ٹائم بیچ میں لگائے ہوں گے، تو پھر اللہ کے پاس سے اجر بھی ہمیں ملے گا، پھر خوف بھی نہیں ہوگا، پھر غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ تو جو ہمارے مال ہیں اس کی پوچھ گچھ ہمیں ہونی ہے، اور جو دوسرا بندہ عمل کر رہا ہے اس کی پوچھ گچھ اسے ہونی ہے، نہ اس کی ہمیں ہونی ہے نہ ہماری اس کو ہونی ہے۔ عمل جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں، عمل اپنے اپنے۔ آگے اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ آیت نمبر 138 138 سورہ بقرہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، ومن احسن من اللہ صبغۃ، اور اللہ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت گزار ہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ دیکھیں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 138 ہے سورۃ بقرہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار بندے ہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کون سا رنگ ہے اللہ کا؟ بتائیں۔ اس کے احکامات کی پیروی کرنا، اس کے جو حد مقرر کی گئی ہے اس کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ جو تم نے کمایا تم سے پوچھنا، جو انہوں نے کمایا وہ ان سے پوچھنا، جو تم کر رہے ہو تمہیں بس اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے کہ ادھر آؤ کیا کر کے آئے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، تو جب مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے نزدیک ہے، مجھے دیکھ رہا ہے جو میں کر رہا ہوں، وہ جو میں منہ سے بول رہا ہوں وہ بھی، جو میں چھپا رہا ہوں وہ بھی، جو میرے سینے میں وہ بھی، جو میں ظاہر کر رہا ہوں وہ بھی، اور جو میرے باطن میں وہ بھی، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے کل، اے نبی فرما دیجئے، آتوہا
अजूना फिल्लाहि वहुव रब्बना व रब्बुकुम वलाना अमालुना वलाकुम अमालकुम व नहनु लहु मुखलिसून। क्या तुम अल्लाह के मुतल्लक हमसे झगड़ा करते हो, हालांकि वो तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है। हमारे लिए हमारे माल हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे माल हैं, और हम इसी के लिए अखलास रखने वाले हैं, खालस यानी खालस अल्लाह के लिए। हम्म? देखें, अब तो कोई गुंजाइश नहीं रखी मेरे हाल आपको समझाने की। आयत नंबर 134 से 139 तक आप देखें, इन आयत में अल्लाह ने क्या कहा है। अल्लाह कह रहा है कि हर एक जमात थी जो गुजरी, उसके लिए वो जो उन्होंने कमाया, और तुम्हारे लिए वो जो तुमने कमाया। अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। आगे अल्लाह कहता है आयत नंबर 138 में, अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन रंग अल्लाह का रंग है, सिर्फ उसी की इबादत करो। आगे अल्लाह कहता है, ए रसूल आप फरमा दें कि क्या तुम यानी इसके मतलब झगड़ा करते हो, हालांकि वही मेरा रब है, वही तुम्हारा रब है। हमारे माल हमारे लिए, तुम्हारे माल तुम्हारे लिए हैं, और हम उसी के लिए खालस खालस उसी के लिए ज़िंदगी बसर करते हैं। हम तकूलून, क्या तुम कहते हो, इन्ना इब्राहीमा के बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इस्माईल और इस्माईल व इसहाक व यकूब वल असबात व कानू होदन व और नसारा नासारा यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और यकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थे। आप फरमा दीजिए, कुल्लू तुम आप फरमा दीजिए, तुम लोग ज़्यादा जानते हो या अल्लाह ज़्यादा जानता है। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह की तरफ से आने वाली गवाही को छुपाए। अल्लाह उन कामों से बेखबर नहीं जो तुम कर रहे हो। ठीक है, ये देखें, ये फिर वही आयत दोबारा आ गई है। हमने एक आयत नंबर 134 और आयत नंबर 141, ये दोनों सेम लफ्ज़ थे, सेम। तिल का उम्मतन, एक जमात गुजर चुकी है, कद खलत लहा मा कसबत, वो जो उन्होंने कमाया वो उनके लिए, वला को मा कसबतुम, और जो तुमने कमाया वो तुम्हारे लिए, और तुमसे उनके कामों के मतलब पूछा नहीं जाएगा कि वो क्या करते थे। मैं ये आयत 2 दफ़ा हमने पढ़ी, आयत नंबर 134 भी और आयत नंबर 141 भी। 2 बार ये मैंने अभी तक पहले इस बारे में 2 बार हमने ये पढ़ लिया कि अल्लाह कहता है कि एक जमात थी जो गुजर गई, यानी हम लोग जो हैं, जो हमारे बाप दादा अबाई दाद में से जो लोग फोत हो गए हैं, जिनको हम जानते भी नहीं थे, यानी फ़र्ज़ करें मेरे दादा जो थे, जो मेरे दादा के दादा थे, मुझे क्या पता वो कौन आए थे कौन नहीं थे। आजकल की ये जो जनरेशन है, इसको तो अपने दादे अब्बू का नहीं पता होता। हमारे घरों के माहौल और सोसाइटी ही ऐसी हो गई है, माशरा ही ऐसे हो गया है कि हमें पता होता है दादा दादी का। कोई मिलने देते हैं दादा दादी? आजकल का जो माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं, मैं सबको हाईलाइट नहीं कर रही हूँ। तो मुझे क्या पता जो मेरे दादा अबू थे उनके दादा अबू का नाम क्या था और वो कहाँ थे, हम लोग तो नहीं जानते। वो जो कुछ कर गए होंगे वो अपने लिए कर गए हैं, जो हम लोग हैं अपने लिए कर रहे हैं। ना हमें उनके बारे में पूछा जाना है, ना उनको हमारे बारे में पूछा जाना है। ये एक जमात गुजर चुकी है, जमात एक, यानी ये और बात जो लिखी है मैंने आपको ये मिसाल देकर समझाई है। आपके दादा अब्बू थे, जो नाना है उनके नाने का आपको पता है? आपके नाने अब्बू के नाने का पता है? आपके दादा अब्बू के दादा अब्बू का पता है? नहीं, पता नहीं है। मैं ये मिसाल दे के आपको समझा रही हूँ आसानी के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, और आज इसे अपने नेक माल शुरू कर दें। पीछे जो हो गया सो हो गया। अल्लाह ने मुझे पूछना है कि इधर आओ, क्या कमा के लेके आई हो। अल्लाह ताला ने मुझे पूछना है, आओ भी तुम क्या कमा के लेके, ना ही कि मुझे ये पूछा जाना है कि तुम्हारे हस्बैंड ने क्या कमाया, तुम्हारी माँ ने क्या कमाया, तुम्हारे बाप ने क्या कमाया, तुम्हारी औलाद क्या कर रही थी, तुम्हारे बहन भाई क्या कर रहे थे। किसी का मतलब कोई पूछ-गिछ नहीं होनी। जो मैंने कमाया वो मुझे पूछ-गिछ होगी। मुझे ना किसी के बारे में पूछ-गिछ होनी है और ना किसी को मेरे बारे में पूछ-गिछ होनी है। किस बहन-भाइयों की आप बात कर रहे हैं यहाँ? बहन-भाई तो वो हैं जो अभी मौजूदा कई बेशुमार मिसालें हैं। मैं सबको हाइलाइट नहीं करती, लेकिन बहन-भाई तो ये है कि आपकी खुशी-गमी में भी कम ही शरीक होते हैं। आपको कॉल तक करके तो पूछते नहीं है कि आपका क्या हाल है। तो आप क्या ख़्याल करते हैं जब मर जाएँगे तो फिर ये पूछेंगे? फिर ये कुछ करेंगे, या जब आगे हम अपना अल्लाह के यहाँ पेश होंगे तो ये कोई बात करेंगे? दुनिया में अभी हम ज़िंदा हैं,
میں ابھی زندہ ہوں، میں آپ کو اپنی مثال دے کے سمجھا لیتی ہوں کہ بہن بھائی میں ابھی زندہ ہوں تو میں زندہ ہوں تو مجھے کوئی پوچھتا پیچھے نہ، میری اولاد نہ پوچھے، میرے بہن بھائی نہ پوچھے، میں ابھی زندہ ہوں تو میری بات نہ مانے، میری بات کو اگنور کر دیں، تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ جب ہم کل کو میں مر جاؤں گی تو پھر یہ پوچھیں گے؟ ابھی زندہ ہیں تو پوچھ نہیں رہے تو مرے کو کون پوچھے گا؟ اپنے ذہن سے فیصلہ کریں، اپنے دل اور دماغ میں سوچیں کہ یہ جن بہن بھائیوں کے لیے، جن سسرالی بہن بھائی لگا لیں، اپنے ذاتی لگا لیں، شوہر لگا لیں، اپنے والدین، کوئی بھی کچھ بھی کسی بھی رشتے کو آپ ذرا اپنے ذہن میں ایک ذائچہ بنائیں، اس میں رشتے تمام تر لکھیں، پھر آپ دیکھیں گے کون سا بندہ، کون سا رشتہ دار، یعنی کس رشتے سے آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اگر 20 رشتہ دار گنوائے ہوں گے، 15 گنوائے ہوں گے تو ان میں ایک آدھ ہی رہ جائے گا، اور وہ بھی ایک آدھ وہ ہوگا جس سے آپ کو کوئی مطلب ہوگا۔ میں کھول کر ہر بات بیان کر رہی ہوں، میں کچھ چھپا نہیں رہی۔ اول تو آپ کے یہ جو بہن بھائی سگے ہیں یا یہ جو آپ کی اولاد سگی ہے، یہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ یہ سلسلہ تو قیامت کو پتہ چلنا ہے نا کہ یہ ہمارے کام نہیں آئے گی، لیکن یہ ابھی سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خوشیوں غمیوں میں بہن بھائی آتے ہیں، ہاں، سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن نہیں آتے خوشیوں غمیوں میں، ہاں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کال کرنے کا ٹائم نہیں ہے 5-7 منٹ۔ آپ کے پاس اولاد جوان ہے آپ کی، کتنے کا آپ کے کہنے لینے میں ہے، کتنے کا آپ کے ابھی آپ زندہ ہیں تو یعنی وہ آپ کے کہنے لینے میں نہیں ہے، تو کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں تو یہ آپ کی بات نہیں مانے، کل کو مر جائیں گے تو مانیں گے؟ آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا آپ کے زیدی قریبی رشتہ دار بہن بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو گیا، کتنا کو اسے پڑھ کے بخش رہے ہیں، کتنا کو اس کے لیے صدقات کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جو وہ کما کے لے گیا اپنے ساتھ وہ لے گیا، نہ وہ آپ کو اس سے پوچھ گچھ ہے، اور جو آپ کما رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی جمع ہو رہا ہے، اور آپ کو اپنے مال کی پوچھ گچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اپنے عمل جو ہیں وہ اپنے عمل اپنے لیے ہیں، ہم؟ جو ہم کما رہے ہیں وہ ہمارے لیے، جو آپ کما رہے ہیں وہ آپ کے لیے، تو ہمیں اچھے مال کمانے چاہیے، اچھے، ہم؟ اللہ تعالیٰ کو یہ جو آیت ہے نا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، یہ آپ کئی بار پڑھیں گے، کئی بار، ہم؟ کئی بار کئی بار آپ یہ پڑھیں گے کہ اللہ کو سب کاموں کی، ان کاموں کی بھی خبر ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی اللہ خوب واقف ہے ہم سے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے آیت نمبر 151 سورۃ بقرہ۔ اللہ کہتا ہے جیسے کہ ہم نے تم میں سے ہی ایک پیغمبر بھیجا ہے جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہ جو آگے والی آیت ہے، آیت نمبر 152، آپ اس کو زبانی یاد کر لیجئے گا، یہ سنیں، یقین کریں، میں کہتی ہوں یہ لکھا ہی نہیں کہیں وہاں کہ آپ کی زندگی نہ بدلے، سنیں، فَاذْکُرُونِی، اللہ کیا کہتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کر، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کر۔ دوبارہ پڑھوں، میرے تو بس میں نہیں ہے، نہ ہی میرے بس میں، نہ ہی میرے پاس الفاظ ہیں اس آیت کی تشریح کے لیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کہہ رہا ہے بندے سے، اللہ بندے سے کہہ رہا ہے فَاذْکُرُونِی، تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا، تو میرا شکر ادا کر، ہیں، تو میرا شکر ادا کر اور میری ناشکری نہ کر۔ یہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے۔ اللہ بندے کدھر بھاگے جا رہے ہیں، کدھر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم؟ کون سی، وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کون سی کھوڈ لب گئی ہے انہیں جس میں وہ بہہ کے جا رہے ہیں، اس میں، ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کتنی پیاری آیات ہے، ایسے دل مثلا سینے میں سرایت کر گئی ہے یہ آیت کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا، تو میرا شکر کر اور ناشکری نہ کرنا۔ اللہ بندے سے کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی اللہ کے پیار کی نشانی، اللہ 70 جتنا پیار کرتا ہے، تو یہ دیکھیں
کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ مائیں بچوں کو سمجھاتی نہیں ہیں ایسے نہ کر، پیار سے بھی سمجھاتی ہیں، جھڑک کے بھی سمجھاتی ہیں۔ اللہ پیار سے سمجھا رہا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے یاد کیا کر، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تو نے شکر ہی نہ کیا کر ہے، تو میرا شکر ادا کیا کر۔ جیسے یعنی اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے کہ انہیں سمجھا رہا ہے۔ اگلی آیت اس سے بھی بڑھ کر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نستعین بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یہ آیت 4 سے 5 بار ہم نے پڑھ لی۔ ان اللہ مع صابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا میں یہ نیکیاں ایسے نہیں کمائی جاتی، نیک کام ایسے نہیں مل جاتے، اجر جو ہیں وہ ایسے نہیں مل جاتے، اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے اگلے کی۔ آپ صحیح بھی ہوں، آپ صحیح ہوں، اگلا غلط ہو، آپ صحیح، آپ اپنے دل میں یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں تو بالکل ٹھیک تھا، اگلا بندہ پتہ نہیں کیوں زیادتی کر رہا ہے، جو آپ اس کی زیادتی پر صبر کر جاتے ہیں، اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ اگر آپ اس کی زیادتی پر صبر کر جاتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، صبر والوں کے ساتھ ہوں میں۔ پیار سے سمجھا رہا ہے یہاں، اے ایمان والو، کتنی میٹھی لائن ہے، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، یعنی یہ لفظ ہی بڑا ایسے پتہ چل جاتا ہے، ایسے بندہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں، ایسے اس کے کان اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس۔ یہاں اللہ نے کتنے نرم لفاظ، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھیں پڑھ کے لفظ دیکھیں، اے ایمان والو مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی پہلے اللہ نے کہا تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کا ادا کر اور نشکری نہ کر، تو اے ایمان والو مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے، تو پھر اللہ کہتا ہے میں صبر والے دے نال ہوں۔ صبر ایسے ہی تو نہیں ہو جاتا۔ کسی کی تلخ باتیں سن کر اپنے سامنے زیادتی ہوتے آپ دیکھتی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سراسر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، آپ ناحق لوگ کھا جاتے ہیں، آپ اسے اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے، آپ اللہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ آپ یقین کریں کہ آپ ایسا کر کے دیکھیں ذرا، دنیا میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کا اجر مل جائے گا، اور آخرت میں تو جمع ہے ہی ہے، آخرت میں بھی پتہ چل جائے گا اور دنیا میں تو ہے ہی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا، اور مت کہو تم، لمن یقتل، اس کے لیے جو قتل کر دیا گیا ہے اللہ کے راستے میں کہ وہ مر گیا، بلکہ کیا ہے، یعنی جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے، مر گیا، اسے یہ نہ کہو یہ مرا ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، شہید ہے۔ وَأَلَا نَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، غور سے سنے، غور سے، بڑی آیات غور سے سننے والی ہیں، کان کھول کے، کانوں میں سے میل نکال کر کھول کر سنیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اور ہم تمہیں تھوڑے سے، جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے نہیں بتایا، اللہ کہتا ہے اور ہم تمہیں تھوڑے سے خوف، بھوک، مال، جان، پھلوں کی کمی کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے، ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ آیت نمبر 157، 157، دوبارہ پڑھوں، دوبارہ اللہ کہتا ہے وَلْنَبْلُوَكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے، یعنی وہ اللہ نے کہا نا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، پھر اللہ دیکھتا ہے کہ صبر والے کون کون سے ہیں، پھر اللہ انہیں آزماتا ہے خوف سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، پھلوں کی کمی زیادتی سے، ضرور اللہ آزمائے گا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں جو صبر والا ہے اسے خوشخبری دیجیے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبت، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب مصیبت پریشانی آتی ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ آئے ہائے یہ گناہ ہو رہے، کنے کہڑے کہڑے گناہ کردا ہے، یا چھپ چھپا کے کہڑے کہڑے نے غلط کام کیتے ہیں جدی یہ سزا ملن رہی ہے، ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ۔
جب بھی آپ کسی کو پریشان مصیبت میں دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ جو مصیبتیں اور پریشانیاں یہ انسان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے اس پر آتی ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ وہ دنیا ہی میں آپ کے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب یا بچے کسی کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ اسکول والے جو ٹیچر ہیں وہ بھی اسے سنتے ہیں کہ یہ اسکول داخل کرانے ہیں، اسے بھی کوئی الف ب اے بی سی لا الہ کوئی کلمہ کوئی آتا ہے کہ نہیں، سنتے ہیں کہ نہیں، ٹیسٹ لیتے ہیں نا۔ تو اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے انہیں مسلمان بنایا ہے، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا ہے، تو میں ذرا انہیں کھنکھنا کر تو دیکھوں کہ یہ کچھ کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا ہے، تو کیا دل سے پڑھا ہے ایسے ہی زبانی پڑھ لیا ہے؟ پھر اللہ آزماتا ہے آپ کو، یعنی تنگ دستی آ جاتی ہے، بھوک اور مال بھی نہیں ہوتا، اور پھلوں کی کمی، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی وہ اس کا ایک آگے واقعہ بھی تھا، پھلوں کی کمی کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر بات سے آپ کو آزمائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں نے بندہ بنایا ہے تو اس نے کلمہ پڑھا ہے، تو میں ذرا اسے آزماؤں تو صحیح کہ کیا یہ صحیح پکا ہے کہ نہیں پکا۔ وہ جو ممار ہوتا ہے وہ جب اپنے برتن بناتا ہے تو وہ مٹی میں اس کو تاپتا ہے، تو بعد میں کھنکھنا کے دیکھتا ہے نا اسے کہ کچا ہے کہ پکا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا، پھر اس نے انہیں احکامات جاری کیے، پھر اللہ کہتا ہے میں اسے ذرا آزماؤں تو صحیح۔ تو آزمائشیں تو نبیوں کی بھی ہوئی ہیں، کون سا ایسا نبی ہے جس کی آزمائش نہیں ہوئی؟ اب بندہ کہے جی وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں تو ہم تو بڑی مصیبت میں پڑے ہیں، غریبی کی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو مسلمان ہیں ہم ایمان لائے، ہم یہ وہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے آزمانا ہے، اور جو صبر کرے میں اس کے ساتھ ہوں، انہیں خوشخبری دیں۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے صبر کیا، مال جان نقصان ہو گیا ان کا، انہوں نے صبر کیا تو انہیں خوشخبری سنا دے۔ اللہ کہتا ہے ضرور آزماؤں گا، ضرور آزماؤں گا۔ تو جو صبر کرے اللہ کہتا ہے اسے خوشخبری دیں، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی، سبق کافی ہے۔ آیت نمبر 156 تک ہم نے پڑھا، 57 تک ہم نے پڑھا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور مہربانیاں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مل کے، میں بھی اور آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہم پڑھیں اس میں ہمیں سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے اور ہماری زندگی کو بدل دے۔ آمین۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔